आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। सर्दी, गर्मी, खिज़ां और बहार के मौसम आते जाते रहते हैं, लेकिन सिंध में एक ही मौसम बल्कि सिस्टम बरकरार रहता है और वो है करप्शन का सिस्टम। सिंध में पीपल्स पार्टी के 15 साल इक़्तिदार में करप्शन का ये सिस्टम बेधड़क जारी और सारी रहा। ताज्जुब की बात तो यह है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ख़िताम के बाद भी इस सिस्टम की जड़ें मौजूद हैं। पिछले 15 साल के दौरान सरकारी गोदामों से दर्जनों बार गंदम की लाखों बोरियों की चोरी, ज़मीनों की जाली अलॉटमेंट, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में खुले आम रिश्वत के बाजार, इलाज से सिसकते सिंध के बासियों की दास्तानें, महकमा तालीम में कौम के मुस्तक़बिल से खिलवाड़, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में सरकारी मुलाजमतों का जुमा बाजार, अल-गर्ज सिंध का तकरीबन हर सरकारी महकमा करप्शन में सर तक डूबा हुआ है। पिछले 15 साल में सिंध में गवर्नमेंट और तर्ज हुक्मरानी पर शर्मनाक सवालात उठते रहे। सियासी लीडरशिप के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बनते रहे और बदनाम ज़माना करप्ट अफसरान के खिलाफ नैब इंक्वायरियाँ चलती रहीं, मगर क्या मजाल कि किसी को सज़ा हो जाए। और नैब के ज़माने में प्ली बारगेन्स और वॉलंटरी रिटर्न्स का एक जुआ बाज़ार हमने देखा जो सिंध के महकमों ने लगाया और जिसको कि नैब ने फैसिलिटेट किया। यही वजह है कि सिंध में करप्शन राज की मुकम्मल बेखनी ना हो सकी। आज के इस खुसूसी नशिए में हमने दुनिया कामरान खान के साथ में पेश किए गए सिंध में गज़ब करप्शन की सैकड़ों दास्तानों से चंद प्रोग्राम को यकजा किया है अपने उन तमाम नाजरीन के लिए जिन्होंने ये प्रोग्राम मिस किए या जो आजकल मुसलसल सिस्टम की पुकार सुनते हैं, सिस्टम की आवाज़ सुनते हैं। सिंध में करप्शन का सिस्टम क्या है, आप एक बार इस पूरे प्रोग्राम को, आज का पूरा नशरिया हमने इसके लिए मुख्तस किया है ताकि आपकी आगाही हो, पूरी कौम की आगाही हो, फैसला साजों की आगाही हो कि सिंध में किस अंदाज की सरकारी करप्शन का पूरे 15 साल राज रहा है। पिछले कई बरसों से हम इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पर सिंध में महज फ़ाइलों में मौजूद सरकारी स्कूलों के इंकशाफात करते रहे। हम महकमा तालीम के बजट में अरबों रुपयों के घपलों के स्कैंडल मंजर आम पर लाते रहे। हमने घर बैठे तनख्वाह लेने वाले गोश्त असातिज़ा की खबर दी। हमने इम्तहानी मराकज़ में नकल माफिया के मुनज़्ज़िम धंधे से भी पर्दा उठाया। लेकिन जुल्म अजीम है कि पीपल्स पार्टी की जाने वाली हुकूमत शोबा तालीम के साथ भी संगीन खिलवाड़ करके रुखसत हुई। अरबों रुपयों के बजट के बावजूद इस वक्त भी सिंध के सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम 50 लाख बच्चों में से 20 लाख यानी तकरीबन आधे बच्चे दरसी किताबों से महरूम हैं और मुतादिद स्कूलों के बच्चे और बच्चियाँ एहतजाज तक करने पर मजबूर हैं। पिछले साल सैलाब की वजह से सिंध में मौजूद 40,000 से ज़ायद सरकारी स्कूलों में से 19,000 स्कूल तबाह हुए। महकमा तालीम सिंध में खुद इसका इतराफ़ करता है कि सैलाब से तबाहशुदा इन स्कूल्स में से कोई एक भी बहाल नहीं वो कर सके। यह आज की बात नहीं, पिछले 15 साल में पीर मंजरुल हक, निसार कोड़ो, जाम महताब डहर, सरदार अली शाह के पास महकमा तालीम सिंध का कलमदार रहा, मगर ये सिलसिला शायद एक पॉलिसी की तसलसल की तरह चलता रहा। नाअहली करप्शन। सूबे में पिछले 5 साल के दौरान महकमा तालीम में रिकॉर्ड के मुताबिक 600 अरब से ज़ायद अखराजात ज़ाहिर किए गए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ख़ुद सरकारी आदाद शुमार इस 600 अरब के हवाले से जो कुछ हुआ है वो इंकशाफात तशवीशनाक हैं और रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। सिंध में 64 लाख बच्चे स्कूल जाते ही नहीं हैं। कुल 42,000 सरकारी स्कूलों में 39,000 स्कूल सिर्फ प्राइमरी हैं। सूबे के 9,840 सरकारी स्कूल में सिर्फ एक कमरा है। सिंध के 17,700 सरकारी स्कूल में सिर्फ एक उस्ताद दस्तयाब है। 5,000 के करीब सरकारी स्कूलों में छतें नहीं हैं। गैर फ़ाल स्कूलों की तादाद अब 3,127 हो चुकी है, यानी कि नाम है मगर वो किसी काम का नहीं है। पानी, बिजली, टॉयलेट, फर्नीचर समेत सिंध के सरकारी स्कूलों में किसी भी इस किस्म की लग्जरी सहूलत से कम नहीं है, मगर ये मामला बहुत ही ज़्यादा संगीन है। बहुत अहम बात यह है कि सिंध में सरकारी स्कूलों में फ़र्नीचर की ख़रीदारी के लिए सालाना 5 अरब रुपए मुख्तस किए जाते हैं। सिर्फ फ़र्नीचर के लिए 5 अरब रुपए बजट में होते हैं, लेकिन सिंध का महकमा तालीम पिछले 3 बरस से स्कूलों के लिए फ़र्नीचर की ख़रीदारी नहीं कर सका है। इसके अंदर तालीम के मैदान में काम करने वाले इदारे अलिफ ऐलान की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में तालीम के मैदान में सबसे ज़्यादा बुरा हाल सूबा सिंध का है। सूबा सिंध में इस वक्त 66 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। 57% प्राइमरी स्कूल, 37% मिडिल स्कूल्स, 15% हाई स्कूल्स में बिजली नाम की कोई चीज़ नहीं है। 60% स्कूल्स में बैतुल खला और बाउंड्री वॉल तक मौजूद नहीं है।
इसके अलावा हर साल सूबाई खजाने से तकरीबन 150 अरब रुपए महकमा तालीम सिंध पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों की हालत में बेहतरी तो क्या बदतरीन नुमाया नजर आती है। 2013 में हुकूमत सिंध के इस फैसले से था जिसके तहत सूबे में कैम्ब्रिज सिस्टम और इंग्लिश मीडियम की मियारी तालीम देने के लिए 7 अरब रुपए लागत से 50 कैम्ब्रिज और कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल्स की तामीर का मंसूबा शुरू किया गया। शानदार मंसूबा था, बेहतरीन आइडिया था, और इस तरह से ये कि इंग्लिश मीडियम तालीम, कॉम्प्रिहेंसिव तालीम, कैम्ब्रिज लेवल के स्कूल जो हैं वो अंदरूनी सिंध खोले जाए, और खुल भी गए। अब 3 साल में इन्हें मुकम्मल होना था, लेकिन मंसूबे पर 65% यानी 4.5 अरब रुपए खर्च किए जाने के बाद भी सिर्फ 21 स्कूल बन चुके हैं, और उन्हें भी हुकूमत सिंध चला न सकी। करोड़ों रुपए मालियत का सामान भी खरीदा गया जो कि सड़ रहा है। ये कैम्ब्रिज और कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल भी सिंध हुकूमत की करप्शन और ख़राब तर्ज हुक्मरानी की एक मिसाल है। सिंध के सैलाब के गुज़िश्ता साल के मुतासरा 23 अजला में 19,800 स्कूल बर्बाद हुए, और एक साल में सिर्फ 775 स्कूलों की बहाली का अमल शुरू हुआ है। गोया 95% से ज़ायद सरकारी स्कूलों को हालात के रहम करम पर छोड़ दिया गया है। महकमा तालीम के सरकारी आज़ाद शुमार के मुताबिक सैलाब की वजह से अंदरून सिंध के 40% से ज़ायद प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स शिकस्ता हाल हो चुके हैं। इनमें 7,500 से ज़ायद स्कूल खंडरात बन चुके हैं, जबकि 12,000 से ज़ायद स्कूल्स को जुज़वी तौर पर नुकसान हुआ। लेकिन स्कूल्स की इमारतों पर अभी ये किसी सूरत में भी इस्तेमाल के काबिल नहीं, यानी वहाँ जो बच्चे पढ़ते थे उनकी ज़िंदगियों से खेला जा रहा है और वो तालीम से महरूम हैं। तशवीशनाक बात है कि सिंध के तबाह हाल स्कूल्स में 23,28,000 बच्चे और बच्चियाँ एनरोल्ड थी, जिनको 539 आर्जी क़ैमा स्कूलों में दाखिल करने के दावे सामने आए हैं। बदकिस्मती से इन इलाकों में प्राइवेट स्कूल्स भी ना होने के बराबर है, और इन सरकारी स्कूलों में गरीब हारियों के बच्चे तालीम हासिल करते थे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना है कि सैलाब की वजह से सिंध का 52% तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, और सूबे के 47% बच्चे टूटे फूटे स्कूलों या खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। सिंध हुकूमत की बेबसी या बेहसी का ये आलम है कि ज़ुल्फ़िकार भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, बिलावल भुट्टो के हल्के लाड़काना और आसिफ ज़रदारी के इलाके नवाब शाह और मुराद अली शाह के ज़िला दादू में इब्तदाई तालीम तकरीबन मुअत्तल है। सूबाई वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह के उमरकोट के स्कूल भी वीरान आसार कदीमा में तब्दील हो चुके हैं। सिर्फ लाड़काना के 5,005 सरकारी स्कूल में से 4,000 से ज़ायद कबाड़ खाने में बदल चुके हैं। न जाने सिंध का अरबों रुपए का बजट कहाँ खर्च हो जाता है। जुल्म अजीम है कि पीपल्स पार्टी की जाने वाली हुकूमत शोबा तालीम के साथ भी संगीन खिलवाड़ करके रुखसत हुई है। अरबों रुपए के बजट के बावजूद सिंध के सरकारी स्कूल्स में ज़ेर तालीम 50 लाख बच्चों में से 20 लाख यानी तकरीबन आधे बच्चे दरसी किताबों से महरूम हैं। 2013 में सिंध असेंबली के मंजूर करदा कानून के मुताबिक हुकूमत प्राइमरी क्लासेस से मैट्रिक तक सरकारी स्कूलों के तलबा में दरसी किताबें फराहम करने की पाबंद है। सूबे में नया तालीमी साल शुरू हुए 1 माह गुजर चुका है, लेकिन महकमा तालीम कराची से कश्मोर तक सरकारी स्कूल्स में ज़ेर तालीम तकरीबन 50% बच्चों को दरसी किताबें नहीं दे सका है, जिस पर मुतादिद स्कूल्स के बच्चे और बच्चियां अब एहतजाज कर रही हैं। अजब माहौल है कि बच्चियों को सरकारी स्कूल्स के अंदर हुकूमत सिंध ने किताब देनी थी, दरसी मवाद देना था, और वो नहीं दे पाए हैं, और ये बच्चे एहतजाज कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत पढ़ेगा सिंध तो बढ़ेगा सिंध का नारा लगाती रही, लेकिन अमली तौर पर शोबा तालीम पर तवज्जो नहीं दी। पिछले साल सैलाब की वजह से सिंध में मौजूद 40,000 से ज़ायद सरकारी स्कूल्स में से 19,000 स्कूल तबाह हुए, जिसकी वजह से 24 लाख बच्चों की तदरीस मुतासिर हुई। सैलाब की तबाही से बच जाने वाले सरकारी स्कूल्स में भी पानी, बिजली, टॉयलेट और फर्नीचर की सहूलत न होने के बराबर है। महकमा तालीम सिंध खुद इतराफ़ करता है कि सैलाब से तबाहशुदा इन स्कूल्स में से कोई एक भी बहाल नहीं हो सका। करप्शन, रिश्वत सुतानी या बदनवानी की एक अहम वजह यह भी है कि सिंध में आला ओहदों पर शफ़ाफ़ भर्तियाँ करने वाला इदारा ही मेरिट के कत्ले आम में मुलव्वस है। हम इस प्रोग्राम में बार बार अरबाब इख्तियार की तवज्जो दिलाते रहे कि सिंध में आला ओहदों पर भर्तियाँ करने वाला इदारा यानी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन खुद करप्शन, सिफारिश और अक़रबा परवरी के इल्ज़ामात की जद में है। 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार
ایسا ہوا کہ اسسٹنٹ کمشنر، سیکشن آفیسر اور ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر کے اہم ترین آسامیوں میں بے پناہ گھپلوں کے اسکینڈل سامنے آئے، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ عدالت نے سندھ پبلک سروس کمیشن کو تالے لگائے اور اس کے سربراہ کو گرفت میں لانے کا حکم دیا۔ محکمہ بلدیات سندھ میں 6000 خالی آسامیوں پر 30,000 لوگوں کو بھرتی کر لیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کی نظیر اس سے پہلے نہیں ملتی۔ اس سے ایک بحرانی کیفیت پیدا ہوتی ہے سندھ کے محکمہ خزانہ میں بھی، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو کہ اس صحیح پروسیس کے ذریعے نوکریاں حاصل نہیں کر پاتے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ جس طرح سے یہ نوکریاں دی جاتی ہے اس کی مثالیں درجنوں نہیں سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہے کہ کس طرح سے بولیاں لگتی ہے اور نیلامی ہوتی ہے۔ یہ تو نچلے درجے کے ملازمین کی بات ہے۔ ایک اور بڑی بات سامنے آئی ہے، وہ ہوئی ہے حالیہ سالوں میں جو بھرتیاں ہوئی ہیں خاص طور پہ گریڈ 16 اور 17 میں، جس میں کہ ٹاؤن میونسپل آفیسرز یہ جو کہ بہت ہی اہم پوزیشنز ہیں گریڈ 16 اور 17 کی، اس میں 450 آسامیاں تھیں جو کہ بھرنی تھی، اور جو کہ مروجہ طریقہ ہے، جو کہ مانا ہوا طریقہ ہے، قانونی طریقہ ہے کہ یہ سب سندھ پبلک سروس کمیشن کے تھرو ایک شفاف نظام کے تحت ہونا چاہیے۔ یہ سب کچھ نہیں ہوا، پرچیاں چلی اور ٹاؤن میونسپل آفیسرز کی 450 آسامیوں کو بھر لیا گیا۔ کس طرح سے بھرا گیا اس کی ایک جھلک ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو ٹاؤن میونسپل آفیسرز بھرتی ہوئے ہیں ان میں وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ کے پوتے سید احسن علی شاہ، پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی ایاز سومرو کے برادر نسبتی مظفر مکسی، پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی اعجاز جاکھرانی کے برادر نسبتی امجد پٹھان، پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی روشن جنیجو کے بھتیجے عالمگیر جنیجو، پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی لال چند کرانی کے بیٹے امر لال کرانی، ایڈوکیٹ جنرل سندھ عبد الفتح ملک کے بیٹے عبد الصمد ملک، پیپلز پارٹی کے رکن سندھ صوبائی اسمبلی سردار چانڈیو کے بھتیجے وریل چانڈیو، پیپلز پارٹی کے رکن صوبائی اسمبلی احمد علی پتانی کے بیٹے دریا خان پتافی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کہ یہ بھرتیاں ہوئی ہیں، چند لوگ یہ ہیں، اور اگر آپ ایک ایک نام کے پیچھے جائیں گے آپ کو ایک شخصیت نظر آئے گی، میرٹ کہیں نظر نہیں آئے گی، نظام کہیں نظر نہیں آئے گا، اور کہیں پہ جو مروجہ طریقے ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے۔ سپریم کورٹ نے 2 روز قبل سندھ پبلک کمیشن کے تحت سن 2015 میں جو ایگزام ہوا تھا کمبائنڈ کمپیٹیٹیو ایگزام، جو مقابلے کا امتحان کہا جاتا ہے، اس کے تمام نتائج کو کالعدم قرار دے دیا ہے، اور اس تمام عمل کو دوبارہ شروع کرنے کا حکم جاری کیا گیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سندھ پبلک سروس کمیشن میں بہت بنیادی پرابلمز تھے، دھاندلیاں تھیں، میرٹ نہیں تھی۔ اس وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا پڑا، اور اس فیصلے کے نتیجے میں اسسٹنٹ کمشنر، سیکشن آفیسرز، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر کی اہم ترین آسامیوں پر جو کامیاب ہوئے تھے لوگ جو کہ اب ان پوسٹ پر ہیں، وہ 227 امیدوار جو ہیں وہ نااہل قرار پائے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے تحت سندھ پبلک سروس کمیشن کے جو امتحان ہو رہے ہیں، اب سندھ ہائی کورٹ خود اس کی نگرانی کر رہا ہے، اور آج اس سلسلے میں باقاعدہ اس عمل کا آغاز کیا گیا۔ آج سندھ پبلک سروس کمیشن کے تحت کراچی، حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ میں منعقد ہونے والے جو ایگزام تھے ان کی نگرانی ہائی کورٹ کے آفیسرز نے کی، اور اس کے لیے باقاعدہ کل سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا تھا اور حکم جاری کیا تھا کہ اب کیونکہ اس انداز کی یہاں کرپشن ہوتی ہے، اس لیول کی یہاں پہ کرپشن ہوتی ہے کہ خود پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہے کہ ان بھرتیوں میں میرٹ کے قتل عام کو روکنے کے لیے خود سندھ ہائی کورٹ نے عدالتی نگرانی کے تحت امتحانات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے اب چیئرمین سندھ پبلک سروس کمیشن نور محمد جادمانی کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سیکرٹری سندھ پبلک سروس کمیشن عطا اللہ شاہ کو معطل کر دیا ہے۔ کل سندھ ہائی کورٹ کی حیدرآباد بینچ نے یہ احکامات جاری کیے۔ الزام ہے کہ حکومت سندھ میں سینکڑوں ڈاکٹرز تمام تر قواعد و ضوابط کو رونتے ہوئے نوکریوں پہ رکھ لیے گئے ہیں۔ حکومت سندھ کا محکمہ صحت میں 1000 کے قریب ڈاکٹرز کی آسامیوں کے لیے سندھ پبلک سروس کمیشن نے امیدواروں سے لازمی تحریری امتحان لیے بغیر ہی انہیں محکمہ صحت میں بھرتی کرا دیا ہے۔ سال 2019 میں سندھ پبلک سروس کمیشن کو 1783 ڈاکٹرز کی خالی آسامیوں کے لیے امیدواروں کو سلیکٹ کرنے کا ٹاسک دیا گیا تھا۔ سندھ پبلک سروس کمیشن نے باقاعدہ اشتہار کے بعد تحریری امتحان اور انٹرویوز کر کے بتایا کہ ہزاروں امیدواروں میں سے صرف 736 ہی میرٹ پہ اترے ہیں، یعنی تقریباً 1000 آسامیاں خالی رہ گئیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ 2 ہی روز بعد ان خالی رہ جانے والی آسامیوں کے لیے ایک اور اشتہار جاری کیا گیا، اور اس مرتبہ اپنے پسندیدہ امیدواروں کو بھرتی کرنے کے لیے سندھ پبلک سروس کمیشن امیدواروں سے لازمی تحریری امتحان لینا بھول گئی۔
صرف انٹرویوز لیے گئے اور یوں پبلک سروس کمیشن اور سندھ حکومت کی ملی بھگت سے ایک بار پھر میرٹ کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے سندھ پبلک سروس کمیشن کو فی الحال بند کر دیا ہے۔ ہائی کورٹ حیدرآباد سرکٹ بینچ نے ڈاکٹرز کی بھرتیوں میں رشوت کے عوض گھپلوں کے کیس کی سماعت کی اور 2 رکنی بینچ نے 27 مئی تک سندھ پبلک سروس کمیشن کے تحت امتحانات، انٹرویوز، نتائج، آفر لیٹرز اور نئی ملازمتوں کے اشتہارات پر پابندی لگا دی ہے۔ گویا کہ 27 مئی تک سندھ پبلک سروس کمیشن عملاً بند کر دیا گیا ہے۔ آج چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی سربراہی میں اسی نیب ایگزیکٹو بورڈ نے اسی سندھ پبلک سروس کمیشن کے اسی چیئرمین نور محمد جادمانی کے خلاف کرپشن کیسز کی تحقیقات بھی شامل کر لی ہے۔ اب ان کے خلاف باقاعدہ تحقیقات ہوگی اور ایک کیس ان کا کھل گیا ہے جس میں کمیشن کے اراکین نے ان سمیت اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھائی بندوں کو تھوک کے حساب سے اعلیٰ بھرتیاں کی ہیں اور جس میں کہ براہ راست الزامات لگا ہے کہ کمیشن کے اراکین اپنے لوگوں کو بھرتی کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھرتی کر رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھرتی کر رہے ہیں اور اس کے بھی ناقابل تردید ثبوت جو سامنے آ چکے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام میں بھی یہ شامل رہے ہیں۔ ایک بار پھر سندھ ہائی کورٹ نے کمیشن کے تحت اسسٹنٹ کمشنر، سیکشن آفیسرز، ETO سمیت ایگزیکٹو گریڈ کے عہدوں پر 200 سے زائد بھرتیوں میں جعلسازی کا نیا فراڈ پکڑ لیا ہے۔ حیران کن بات ہے کہ پبلک سروس کمیشن نے یہ جعلسازی سندھ ہائی کورٹ کی نگرانی میں ہونے والے کمبائنڈ کمپیٹیٹو امتحانات میں کی اور کروڑوں روپے رشوت کے عوض نااہل امیدواروں کو کامیاب قرار دے دیا گیا۔ پھر ان کو اقربا پروری کر کے نتائج ان کے تبدیل کر دیے گئے۔ لیکن سندھ ہائی کورٹ نے کمیشن حکام کو رنگے ہاتھوں پکڑا اور سال 2020 میں ہونے والے مقابلے کے امتحانات ہی منسوخ کر دیے۔ سندھ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں حکم دیا ہے کہ پبلک سروس کمیشن 2 ماہ میں ہائی کورٹ کی نگرانی میں مذکورہ انتخابات کا دوبارہ انعقاد کرے اور امتحانی نتائج میں مبینہ فراڈ کرنے والے کمیشن کے سابق چیئرمین نور محمد جادمانی، سابق کنٹرولر ہادی بخش کلوڑو اور دیگر افسران کے خلاف کارروائی کر کے عدالت میں رپورٹ جمع کرائے۔ یقیناً آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ سندھ میں کرپشن کا سسٹم کتنا وسیع، کتنا گہرا، اس کی جو پنجے تھے وہ کتنے گہرے گڑے ہوئے تھے اور اس نے تباہی پھیری پورے سندھ میں۔ اس پر مزید ہم بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ وقفے سے قبل آپ نے دیکھا کہ کس طرح سندھ میں 15 سالہ کرپشن کے دوران سرکاری کرپشن نے تعلیم کی تباہی بربادی کر دی۔ پاکستان کے انتہائی اہم صوبے میں اور خاص طور پر اس کے دیہی علاقوں میں، اندرونی علاقوں میں تعلیم کے پورے میدان میں ہر شعبے میں تباہی ہوئی اور پھر اس سے زیادہ یہ کہ جب ملازمتوں کی باری آئی، یعنی کہ میرٹ پہ اعلیٰ سرکاری یا سرکاری عہدوں پہ ملازمتیں ہوں، سندھ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے شفاف میرٹ کا نظام ہو، وہاں پر جو تباہی مچی اس نے تو سارے ریکارڈ توڑ دیے، حتیٰ کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کو کبھی سپریم کورٹ، کبھی سندھ ہائی کورٹ اور دوسری اعلیٰ عدالتیں اپنی گرفت میں لاتی رہیں اور اتنی کہانیاں درج ہوئی ہیں جس کا کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں کوئی ریکارڈ نہیں ملتا۔ اور سندھ پبلک سروس کمیشن دراصل سندھ کا ایک بدنام ترین کرپٹ نظام کا ادارہ بن گیا ہے۔ بات کسی ایک شعبے تک محدود ہوتی تو نظر انداز کر دی جاتی، حد تو یہ ہے کہ صوبے میں کتوں کے کاٹنے کے واقعات کے بعد ویکسین نہ ملنے پر متعدد افراد تڑپ کر جان دے چکے ہیں۔ گزشتہ سال سندھ ریبیز کنٹرول پروگرام کے لیے 50 کروڑ روپے جاری ہوئے لیکن اس منصوبے کام تک شروع نہیں ہو سکا۔ اربوں روپے مالیت سے لگائے گئے RO پلانٹس میں کرپشن کی وجہ سے سندھ کی مختلف اضلاع کے باسی آلودہ پانی پی رہے ہیں اور گیسٹرو، ہیضہ اور پیٹ کی معمولی بیماریوں کی وجہ سے قیمتی جانیں کھو رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ اموات قدرتی نہیں بلکہ کرپشن کا شاخسانہ تھی۔ سندھ کی بد نصیبی کہ ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، بلاول بھٹو کے آبائی حلقہ لاڑکانہ کے عوام پینے کے پانی، علاج، معالجے اور تعلیم کے لیے ترستے ہیں۔ پیپلز پارٹی والوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ رتو ڈیرو تک میں 2200 بچے ایڈز کا شکار ہو گئے۔ عالمی میڈیا نے سندھ میں ایڈز کے وبائی مرض کی طرح پھیلاؤ کو 6 سرخیوں میں پیش کیا۔ سندھ میں ایڈز کا پھیلاؤ عالمی خبر بن گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو، محترمہ بے نظیر بھٹو اور بلاول بھٹو زرداری کے آبائی لاڑکانہ میں لا علاج مرض ایڈز تیزی سے پھیل رہا ہے بلکہ خطرناک حد تک پھیل رہا ہے۔ فریال تالپور کے حلقہ انتخاب رتو ڈیرو شہر میں کمسن بچے HIV پازیٹیو وائرس کا شکار ہو رہے ہیں جن کی عمریں 4 ماہ سے 15 سال کے درمیان ہیں۔ اب تک 58 افراد پچھلے چند روز میں ان کی تصدیق ہو چکی ہے کہ انہیں ایڈز ہو چکی ہے۔ ایڈز پھیلانے کے الزام میں رتو ڈیرو میں ایک پرائیویٹ کلینک چلانے والے چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر مظفر گھانگرو کو گرفتار کیا گیا ہے۔
ڈاکٹر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ خود بھی ایڈز اس کی تشخیص ہو چکی ہے اور وہ HIV پازیٹیو ہے۔ ہیپیٹائٹس گو کہ پاکستان میں بہت مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے، بہت ہی یہاں پہ بہت سارے لوگ، کروڑوں کی تعداد میں 2 کروڑ کے لوگوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ مشتبہ ہیپیٹائٹس کا شکار ہیں، مگر سندھ کی صورتحال انتہائی خراب بتائی جاتی ہے اور سندھ کے اطراف میں یہ مرض بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور پاکستان میں انفیکشس ڈیزیز کے ماہرین کہتے ہیں کہ سندھ میں بحرانی صورتحال ہے، کیونکہ یہاں ایک تو ڈائگنوسس کی سچویشن بہت ہی خراب ہے، صورتحال نہیں ہے، اور پھر ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بہت ہی بھیانک صورتحال ہے سندھ میں۔ عام شہریوں کو آوارہ کتوں سے بچانا، ان کے کاٹنے سے بچانا اندرون سندھ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے اور اس کی گونج آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں، اور یہ اس کا بڑا فوکس اور بڑا مرکز پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ لاڑکانہ ہے، جہاں صرف پچھلے 1 ماہ کے دوران 500 افراد کو کتوں نے کاٹ لیا۔ اس کی تصدیق سول ہاسپٹل لاڑکانہ کی انتظامیہ نے بھی کی ہے، اور اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ان 500 مریضوں میں سے صرف 1 مریض کو ریبیز کے فوری علاج کا انجیکشن مل سکا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے شہر جامشورو میں کچھ ہفتوں پہلے ایک پاگل کتے نے ایک ہی دن میں 18 بچوں کو کاٹ لیا تھا، مگر انتظامیہ اس کے خلاف اور اس پورے ماحول کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی نہیں کر پا رہی ہے۔ سندھ میں عوام کو کتوں کے کاٹنے سے بچانے کے لیے سندھ ہائی کورٹ بھی سخت احکامات دے چکی ہے۔ ان واقعات کے ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے رتو ڈیرو سے منتخب رکن سابق صدر آصف علی زرداری کی ہمشیرہ فریال تالپور، جامشورو سے منتخب رکن گیان چند اسرانی کی ان کی اسمبلی کی رکنیت بھی چند روز کے لیے سسپینڈ کر دی تھی سکر بینچ سندھ ہائی کورٹ نے۔ سیکرٹری اسٹیٹ کو تمام سرکاری ہاسپٹل میں ویکسینز اور انجیکشن فراہم کرنے، سیکرٹری بلدیات کو کتا مار مہم تیز کرنے اور کتوں کے کاٹنے کے واقعات پر متعلقہ بلدیاتی آفیسرز کے خلاف بھی ہائی کورٹ نے احکامات دیے تھے اور کارروائی کرنے کا پابند بنایا تھا۔ پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو اور بلاول بھٹو کا یہ آبائی حلقہ انتخاب رتو ڈیرو ہے، جہاں کے عوام کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، علاج معالجے کی مکمل سہولیات نہیں ہے، تعلیم کے لیے ترس رہے ہیں، اور رتو ڈیرو بھٹو کا رتو ڈیرو ہمیشہ سے ناقابل شکست گڑ رہا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو یہی سے منتخب ہو کر ملک کی وزیر اعظم بنی۔ اس وقت بھی بلاول بھٹو، ان کی پھپھو فریال تالپور سمیت پیپلز پارٹی کے 4 اراکین قومی اسمبلی کو رتو ڈیرو نے منتخب کرایا ہے، لیکن سندھ میں 14 سال سے راج کرنے والی پیپلز پارٹی نے مفلسی اور تنگ دستی اس شہر کا مقدر بنائی ہوئی ہے۔ رتو ڈیرو میں 2200 سے زائد بچے ایڈز کا شکار ہو چکے ہیں۔ ایڈز اور ریبیز کا وبائی مرض کی طرح پھیلاؤ کے ساتھ رتو ڈیرو کے عوام کی بدقسمتی ہے کہ وہ پینے کے پانی، علاج معالجے اور تعلیم جیسی بنیادی ضروریات سے محروم ہیں۔ رتو ڈیرو کے لوگ پینے کا پانی خرید کر پیتے ہیں۔ علاقے کے اسکول کھنڈر بن چکے ہیں۔ بھٹو کے رتو ڈیرو کے اسپتال میں ڈاکٹرز کے بجائے کمپاؤنڈرز اور پیرامیڈکس علاج کر رہے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ رتو ڈیرو کروڑوں روپوں کے ادھورے سرکاری منصوبوں کا ایک قبرستان بن چکا ہے۔ یہاں سندھ میں بے پناہ کرپشن کی 15 سالہ کرپشن راج کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، جس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں گے۔ آج کا یہ خصوصی پروگرام، پورا کا پورا پروگرام ہم نے مختص کیا ہے کہ پوری قوم کو بتائیں کہ سندھ میں 15 سالہ اقتدار کے دوران کرپشن کا راج کیسے رہا۔ اس کرپشن کے نظام نے سسٹم کے نظام کو جنم دیا، اور اس کرپشن کے نظام نے نااہلی کے نظام میں سندھ میں اور سندھ کے رہنے والوں کے لیے تباہی کے سامان پیدا کیے۔ ہم نے وقفے سے قبل آپ کو بتایا کہ کس طرح سے تعلیم کے شعبے کو ختم کیا گیا، کس طریقے سے کرپشن نے سندھ پبلک سروس کمیشن جیسے اداروں کو کھا لیا۔ صوبے میں پچھلے 15 برسوں میں کروڑوں اربوں روپوں کے گھپلوں، رشوت کی داستانوں اور جال سازیوں کے گورکھ دھندے سے ہر تقریباً محکمہ مستفیض ہوا یا تباہ ہوا۔ شرمناک بات یہ ہے کہ سندھ کے عوام کے لیے ذخیرے کی گئی گندم کی لاکھوں بلکہ کروڑوں بوریاں کرٹ مافیا ان کے فرنٹ مین ہڑپ کر گئے۔ کبھی گندم کی لاکھوں بوریاں غائب ہو جاتی تو کبھی گیہوں کی بوریوں میں وٹی اور بھوسا بھر دیا جاتا۔ حد تو یہ ہے کہ لاکھوں بوریوں سے گندم کی خرد برد کا الزام چوہوں پر لگا دیا جاتا۔ 3 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت جاتے جاتے بھی محکمہ خوراک کے گوداموں سے 7 ارب روپے مالیت کی گندم 5.5 لاکھ بوریاں غائب کر گئی۔ کہ سندھ حکومت کے اہلکار سرکاری گوداموں میں رکھی گندم کی لاکھوں بوریاں بیچ کر کھا گئے ہیں۔ اس کی مالیت تقریباً 2 ارب روپے سے زائد ہے۔
دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اس کرپشن کا انکشاف نیب نے نہیں کیا ہے، اس دفعہ یہ انکشاف خود حکومت سندھ کے محکمہ اینٹی کرپشن کی ایک ایکشن سے سامنے آیا ہے۔ ایک اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کراچی کی ٹیم نے گندم کے سرکاری گوداموں میں بڑے پیمانے پر خرد بد کی اطلاعات پر 2 ہفتے قبل ضلع دادو میں گندم مراکز پہ چھاپے مارے، جس میں یہ انکشاف ہوا کہ 9 سرکاری گوداموں میں سے 1,94,000 بوریوں کی جگہ صرف 12,000 بوریاں موجود ہیں، یعنی 1,82,000 گندم بوریاں غائب کر دی گئی۔ جی ہاں، 1,82,000 بوریاں غائب ہو گئی ہیں۔ انویسٹیگیشن میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ سرکاری عملے نے اعلیٰ افسران کی ملی بھگت سے تمام گندم 3400 روپے فی بیگ کے حساب سے فلاور ملز کو فروخت کر دی ہیں، جو کہ پچھلے سیزن میں کسانوں سے 1300 روپے فی بیگ کے رعایتی نرخ پہ خریدی گئی تھی۔ اینٹی کرپشن کے آفیشلز کے مطابق محکمہ خوراک سندھ کے افسران کا طریقہ واردات یہ تھا کہ وہ اس سال کے مقرر کردہ نرخ 2700 روپے فی بیگ کے حساب سے گندم خرید کر غائب کی گئی بوریوں کی جگہ رکھ دیتے، اور اس طرح انہیں گندم کے ایک بیگ پہ 700 روپے اور مجموعی طور پہ 14 کروڑ روپے کا منافع ہوتا۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے کراچی میں لانڈھی میں بھی ایک گودام پر چھاپا مارا، جہاں گندم کی 2,27,000 بیگ کم ہونے کا پتہ چلا ہے۔ یہ پتہ چلا ہے کہ محکمہ خوراک کے اہلکاروں نے کسی بینک گارنٹی اور کاغذی کارروائی کے بغیر من پسند فلاور ملز کو ادھار پر یہ تمام گندم اپنے ویئر ہاؤس سے نکال کے، سرکاری ویئر ہاؤس سے نکال کے فروخت بھی کر دی ہے، جس کی قیمت ابھی تک وصول بھی نہیں کی گئی ہے۔ گندم گئی، 1 روپیہ بھی نہیں آیا ہے، اور یہ ہے وہ کلاسک سکینڈل جو کہ خود محکمہ اینٹی کرپشن نے انرتھ کیا ہے۔ حکام کے مطابق لانڈی گودام میں کرپشن سے خزانے کو 1.5 ارب روپے اور دادو کے مرکز میں ہیر پھیر سے 66 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ مئی کے مہینے میں نیب سکھر نے اندرون سندھ محکمہ خوراک کے گوداموں پر چھاپا مار کے 30 لاکھ بوریوں سے گندم غائب ہونے کا انکشاف کیا تھا۔ گندم کی جگہ ان بوریوں میں مٹی اور بھوسے کو بھر دیا گیا تھا۔ اس طرح سندھ کو 10 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہوا تھا، کیونکہ یہ سرکاری گندم تھا جو کہ سبسیڈائز ریٹ پہ، سپورٹ ریٹ پہ حکومت سندھ نے خریدا تھا۔ پچھلے ہفتے نیب نے محکمہ خوراک سندھ کے گوداموں سے گندم چوری کرنے والوں سے 10 ارب روپے وصول کر کے حکومت سندھ کو دیے۔ یہ ایک پلی بارگین ہوئی تھی۔ 20 سے زائد فلاور ملز کے مالکان اور بیوپاریوں نے محکمہ خوراک سندھ کے افسران کی ملی بھگت سے سرکاری گوداموں میں رکھی گئی تقریباً 3 لاکھ ٹن گندم خرد بد کرنے کا اعتراف کیا تھا، اور 10 ارب روپے نیب سکھر کو رضاکارانہ طور پر واپس کیے تھے، جس کو پلی بارگین کہا جاتا ہے۔ آٹے کے بحران میں نیب کا مشتبہ کردار آج سامنے آیا ہے۔ یہ مشتبہ کردار باقاعدہ سندھ ہائی کورٹ میں سامنے آیا ہے۔ سکھر نیب اہلکاروں کی مل مالکان کے ساتھ، آٹا مل مالکان کے حوالے سے مبینہ ملی بھگت کے بعد ایسا لگتا ہے کہ لاکھوں ٹن سرکاری گندم چوری ہوئی ہے، اور اس حوالے سے جو ملزمان تھے ان کے ساتھ نیب سکھر نے جو پلی بارگن کی ہے، اس پر بہت ہی سیریس سوالات اٹھے ہیں۔ آج اسی معاملے کی سماعت ہوئی ہے۔ عدالت کو بتایا گیا کہ نیب سکھر نے مئی 2019 میں ضلع گھوٹکی اور خیرپور کی 13 فلاور ملز پر چھاپے مارے تھے، اور چھاپے کے بعد انکشاف ہوا کہ فلاور ملز میں محکمہ خوراک سندھ کی جانب سے رکھوائی گئی گندم کی لاکھوں بوریاں غائب ہیں۔ لیکن بعد میں مبینہ طور پہ ملی بھگت سے نیب اہلکاروں نے فلاور ملز مالکان سے مارکیٹ کی قیمت کے بجائے حکومت سندھ کی جانب مقرر کردہ رعایتی قیمت پر پلی بارگین کر لی، اور نیب سکھر نے 2 ارب روپوں کی پلی بارگین کے بعد تمام ملزمان کو چھوڑ دیا، اور ان کے خلاف تمام الزامات واپس لے لیے گئے، جبکہ قانون کے مطابق ہونا یہ چاہیے تھا کہ گندم چوری کرنے کا اعتراف کرنے والے ملزمان سے گندم کی اصل قیمت کے ساتھ ساتھ انٹرسٹ بھی وصول کیا جاتا، کیونکہ انہوں نے اسے بھاری رقم میں مارکیٹ میں بیچا تھا، اور پھر وہ ایک مافیا کا حصہ تھے جو اس سرکاری گندم چوری کرتی ہے، جس کے تحت سندھ میں لاکھوں بوریاں چوری ہوئی ہیں۔ لیکن نیب حکام نے مبینہ طور پر فراڈ میں ملوث ملزمان کو خصوصی رعایت دی۔ نیب پروسیکیوٹر نے عدالت میں پیش کردہ رپورٹ میں اعتراف کیا کہ نیب سکھر نے گندم چوری کے ملزمان سے 3,200 روپے فی بوری رعایتی قیمت پر پلی بارگین کی ہے، کہ جنہوں نے گندم چوری کی ان کو نیب نے خصوصی رعایت دی، اور ان کو رہا کر دیا، الزامات واپس لے لیے، اور منافع کی رقم ان کے پاس چھوڑ دی۔ سندھ میں اچانک جو گیہوں پروکیور کی گئی تھی
وہ غائب ہونا شروع ہو گئی ہے، اور آج حکومت سندھ نے باقاعدہ اس کی تصدیق کی ہے۔ مراسلے کے ذریعے ڈپٹی کمشنرز وغیرہ سے کہا گیا ہے کہ فوری طور پہ اقدامات کرے اور دیکھے کہ کیا گندم کی ذخیرہ اندوزی ہو گئی ہے یا سندھ سے گندم جو ہے وہ کیسے غائب ہو گیا ہے، مگر یہ باقاعدہ مافیا حرکت میں آئی ہے اور ایک بار پھر شہریوں کو اس کی بڑی قیمت چکانی پڑے گی، اور پہلے ہی کراچی میں آٹے کی قیمتوں میں زبردست اضافہ شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت جاتے جاتے بھی سرکاری گوداموں میں 7 ارب روپے کی گندم کی 5.5 لاکھ بوریاں غائب کر کے چلی گئی، اور ایک اور سنگین سکینڈل پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ 4 ماہ پہلے یہ گندم غریب عوام کی سستا آٹا اسکیم کے لیے بینک سے خریدی گئی تھی، قرض لے کر خریدی گئی تھی۔ یہ ایک پلان بنا تھا۔ اس مبینہ غبن سکینڈل میں، یعنی کہ مبینہ گندم کے غبن سکینڈل میں سابق وزیر خوراک ایکسائز مکیش کمار چاولہ اور ان کے مبینہ فرنٹ مینوں نے نیب کی گرفتاری سے بچنے کے لیے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے، اور اطلاعات کے مطابق عدالت نے انہیں گرفتار نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ بہت ہی امپورٹنٹ سنگین یہ معاملات ہیں۔ محکمہ خوراک سندھ نے سرکاری گوداموں میں موجود اسٹاک کی تازہ ترین ویریفیکیشن رپورٹ پہ اعتراف کیا ہے کہ گندم کی 5.5 لاکھ بوریوں میں سب سے زیادہ گندم ضلع دادو میں 2 لاکھ بوریاں، بے نظیر آباد کے گوداموں میں 87,000 بوریاں چوری ہوئی ہیں، جبکہ لاڑکانہ سے تقریباً 1.25 لاکھ بوریاں، سکر سے 39,000، حیدرآباد سے 35,000، کراچی سے 20,000 اور میرپور خاص کے سرکاری گوداموں سے گندم کی 7,500 بوریاں غائب ہو چکی ہیں۔ سرکاری ریکارڈز کے مطابق حالیہ خرد برد میں ہونے والی گندم کی 5.5 لاکھ بوریوں سے 1 ماہ پہلے اس وقت کے صوبائی وزیر خوراک مکیش کمار چاولہ نے سندھ کابینہ کو بتایا تھا کہ سرکاری گوداموں میں رکھی تقریباً 4.5 لاکھ بوریاں پچھلے سال سیلاب میں تباہ ہو چکی ہیں، جن کی مالیت تقریباً 5 ارب روپے بنتی تھی۔ یہ گندم بھی تباہ ہوئی یا غائب کر دی گئی، یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے، مگر سندھ میں ماضی کی روایت سے تو لگتا ہے کہ سندھ میں تقریباً 1 سال کے دوران 12 ارب مالیت کی گندم کی تقریباً 10 لاکھ بوریاں غریب عوام کے پیٹ میں جانے کے بجائے کرپشن کی مافیا ہڑپ کر گئی ہے۔ آپ سنتے جائیں اور سر پیٹتے جائیں۔ یہ تو گیہوں کے ساتھ کیا گیا، جس کے نتیجے میں آج آٹا 180 روپے کلو ہو گیا، جو کہ اب سے صرف 16 مہینے پہلے صرف 80 روپے کلو ہوا کرتا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ اسکولوں میں، امتحانی نظام میں، اساتذہ کی بھرتی میں کس انداز کی بے پناہ کرپشن کی گئی، کیسے کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے ادارے کو تباہ برباد کر دیا گیا۔ لیکن جو کرپشن کے راج کا سب سے بڑا نشانہ رہا، جہاں پر واقعی کرپشن نے بے پناہ تباہی مچائی، اس کرپشن کا سب سے بڑا مرکز لینڈ ڈپارٹمنٹ، خاص طور پہ کراچی کی زمینوں کے معاملات، ریونیو کے بورڈ آف ریونیو کے معاملات، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے معاملات۔ یہاں پر ایک سسٹم نے جنم لیا جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی چوٹی کی سطح سے یہ معاملات چلتے رہے، اور اس سسٹم راج نے، اس کرپٹ سسٹم مافیا نے سندھ کے اس نظام کی، خاص طور پہ کراچی شہر میں زمینوں کے نظام کی، زمینوں کی تقسیم، زمینوں کی الاٹمنٹ، زمینوں کا بیجا استعمال، اور پھر غیر ترقیاتی اسکیمز اور کرپشن کے ذریعے بلڈنگز، غیر قانونی بلڈنگز اور تباہی جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اندر نظر آئی، اس نے اس کو جنم دیا، اور اس پہ راج رہا سسٹم مافیا کا، کرپٹ سسٹم مافیا کا۔ اس کا ذکر کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ یہ اتفاق نہیں، مگر اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی 15 سالہ حکومت میں بلدیاتی وزیر اور لینڈ یوٹیلائزیشن کے سیکرٹریز بدلتے رہے، لیکن نہ بدلا تو کراچی سمیت صوبے کی قیمتی سرکاری زمینوں کی لوٹ مار کا سلسلہ نہ تبدیل ہوا۔ ہم نے اس پروگرام میں ہر کچھ دن بعد زمینوں کی جعلی الاٹمنٹ اور سب رجسٹرار دفاتر میں غیر قانونی رجسٹریشن کے گڑبڑ گھوٹالے اور غضب کرپشن کا انکشاف کیا۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے سابق ڈائریکٹر جنرل، جس کا نام تھا منظور قادر کاکا، جس نے اربوں بٹورے اور اب نکل لیا ہے۔ منظور کاکا نے ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 20 ارب روپے کی غضب کرپشن کی ہے، اور کئی سال تک پاکستان کے تجارتی دارالحکومت کراچی میں عام بلڈنگ سے لے کر کثیر منزلہ عمارت تک تمام سیاہ و سفید کے معاملات کا بے تاج بادشاہ رہا۔ منظور کاکا مہینے میں 5 سے 7 دن بغل میں ایک ڈائری دبا کر آفس آتا، کراچی کے بلڈرز قطار لگا کے کاکا کی ڈائری میں کام اور اس کے معاوضے کا اندراج کراتے، یا پہلے سے ڈیل ہوئے پروجیکٹ کی قسط وار یا یکمشت ادائیگی کرتے۔ ہر 2 سے 3 ماہ میں کاکا شکار کے لیے کینیا کے جنگلات کا رخ کرتا اور کروڑوں روپے شکار کے شوق میں اڑا دیتا۔ اگر پوچھا جاتا کہ بھائی اتنے پیسوں کا کیا کرو گے، کیا کرتے ہو، یہ کیا ہے، تو بڑے فخر سے کہتا
میرا صاحب روزانہ ایک بکرا کھاتا ہے اور اسے روز یہ بکرا میں پہنچاتا ہوں۔ اس وقت بہت بڑی انکوائری ہو رہی ہے، پروب ہو رہا ہے سندھ کی زمینوں کے حوالے سے، خاص طور پہ کراچی اور اس کے اطراف میں جو زمینیں الاٹ کی گئی ہیں۔ رینجرز ایک طرف اس کے ریکارڈ حاصل کر رہی ہے، اس نے بڑی تعداد میں ریکارڈ حاصل کیے ہیں، دوسری جانب نیب میں اس حوالے سے تحقیقات ہو رہی ہے۔ اس کا تعلق ہے ان ہزاروں ایکڑ زمین سے جو کہ سندھ حکومت نے یا سندھ کے وزیر اعلیٰ کے دفتر سے الاٹ کی گئی، اور ان کی مالیت ایک اندازے کے مطابق تقریباً 1 کھرب روپے ہے۔ کراچی کی انتہائی قیمتی زمین، اس کے اطراف کی قیمتی زمین کو اندھا دھند الاٹ کیا گیا ہے، اور اس کے لیے نہ صرف یہ کہ دریا کے ریور بیڈ کو یعنی کہ ملیر ندی کے ریور بیڈ کو، کلفٹن کے ساحل کو، اس قسم کے کسی علاقے کو نہیں بخشا گیا اور زمینوں کو بنایا گیا اور ان کو پھر الاٹ کر دیا گیا۔ سندھ کے محکمہ ریونیو نے نیب کے ریفرنسز اور عدالتی کارروائی سے بچنے کے لیے ہماری اطلاعات کے مطابق صرف گزشتہ 4 روز کے دوران پیپلز پارٹی دور میں ہزاروں ایکڑ غیر قانونی طور پر الاٹ کی گئی زمین کی منسوخی کے لیے 47 سمریز وزیر اعلیٰ سندھ کو ارسال کر دی ہیں، جن میں صرف کراچی میں غیر قانونی الاٹ کی گئی تقریباً 6 کھرب روپے مالیت کی 1500 ایکڑ زمینوں کی الاٹمنٹ کی منسوخی بھی شامل ہے۔ نیب سندھ نے دعویٰ کیا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس ریٹائرڈ زاہد قربان علوی کی سربراہی میں قائم سندھ لینڈ کمیٹی منسوخ شدہ زمینوں کی غیر قانونی الاٹمنٹ کے ریگولرائز کرنے میں ملوث ہے، یعنی کہ جو غیر قانونی الاٹمنٹ ہو چکی ہے اب سندھ لینڈ کمیٹی اس کو ریگولرائز کر رہی ہے اور اس میں گڑبڑ ہو رہی ہے۔ سندھ لینڈ کمیٹی کو نیب کہتی ہے کہ فوری طور پر ختم کیا جائے۔ دوسری جانب سندھ لینڈ کمیٹی نے کل ایک اجلاس، اب سے 2 روز قبل ایک اجلاس بلا کر ہیر پھیر کر کے ریگولرائز کی گئی ان زمینوں کی الاٹمنٹ منسوخ کرنے کا ورکنگ پیپر سندھ ریونیو بورڈ کو بھیج دیا ہے۔ وہی لینڈ کمیٹی جو کہ یہ زمینوں کو ریگولرائز کرتی رہی، اب وہی بھیج رہی ہے پیپرز بھیج رہی ہے سندھ ریونیو بورڈ کو کہ ان زمینوں کے الاٹمنٹس کو اب کینسل بھی کر دیا جائے۔ سندھ حکومت نے اکتوبر 2001 میں ایک آرڈیننس کے ذریعے کراچی اور صوبے کے دیگر شہروں میں 1985، جی ہاں یہ سلسلہ 1985 سے شروع ہوا تھا، اور 1985 سے جنوری 2001 تک کوڑیوں کے مول بیچی گئی زمینوں کے الاٹمنٹ، منتقلی اور تبادلے کو منسوخ کر دیا تھا۔ یہ قیمتی زمینیں صرف 2 روپے سے 400 روپے مربع گز کے دام سے فروخت کی گئی تھی۔ زیادہ تر زمینوں پر رہائشی سوسائٹیز اور کثیر منزلہ عمارت بن جانے کے بعد ان کو خالی کرانا ممکن نہیں تھا، اس لیے 5 نومبر 2001 کو سندھ ہائی کورٹ کے سابق جج کی سربراہی میں ریونیو افسران پر مشتمل یہ سندھ لینڈ کمیٹی تشکیل دی گئی تھی تاکہ وہ مارکیٹ ویلیو کے مطابق قیمت کا فرق وصول کر کے منسوخ شدہ زمین کو دوبارہ ریگولرائز کرے۔ لیکن یہ لینڈ کمیٹی جس کا کام پہلے ہی تقریباً مفت میں بانٹی گئی زمینوں کی مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے کم قیمت وصول کرنا تھا، اس نے الٹا کرپشن کا بازار گرم کر دیا۔ موجودہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ زیر تفتیش ہیں اور معاملہ بہت اہم ہے۔ نیب میں کئی مہینوں سے تحقیقات کر رہی ہے جس کا تعلق ہے ڈیفنس سوسائٹی ڈی ایچ اے کے سے ملحق ملیر ندی کے بیلٹ میں تقریباً 305 ایکڑ زمین ہے جو کہ سستے داموں الاٹ کری گئی ہے۔ اس معاملے میں سندھ کے کئی اعلیٰ حکام جو ہیں وہ ملوث بتائے گئے ہیں مبینہ طور پہ، جبکہ مراد علی شاہ پر اس معاملے میں سندھ کے وزیر خزانہ اور قائم علی شاہ کی وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے اختیارات کا جو مبینہ ناجائز استعمال ہے اس حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے کس حد تک اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ اس کے تحت 2012 میں ملیر ندی کے کنارے اربوں روپے کی مالیت کی 305 ایکڑ زمین ہے، 14,76,000 گز تقریباً یہ بنتی ہے۔ یہ 18 مختلف پارٹیز کو طے شدہ سرکاری مالیت کی 50 سے 10% تک قیمت پر الاٹ کر دی گئی تھی، اور یہ اربوں روپے کا کام تھا جو اس میں کیا گیا تھا۔ نیب نے سندھ حکومت کی جانب سے کراچی میں غیر قانونی طور پہ الاٹ کردہ 21 ارب روپے کی 562 ایکڑ زمین واگزار کرا کے حکومت سندھ کے حوالے کر دی ہے۔ حکومت سندھ سے منسلک کرپٹ ٹولہ اس کا ذمہ دار تھا۔ سندھ حکومت کے بڑوں کی ہدایت پر اطلاعات کے مطابق سابق ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی منظور قادر کاکا، سابق ممبر بورڈ آف ریونیو جو کہ جن کا انتقال ہو چکا ہے شاہزر شمون، سابق سیکرٹری لینڈ یوٹیلائزیشن غلام مصطفیٰ پھل اور سابق ڈپٹی کمشنر ملیر قاضی جان محمد نے سرکاری اثاثوں کی مشترکہ لوٹ مار اور رشوت کے کروڑوں روپے اپنی سیاسی آقاؤں کے استعمال کے لیے جعلی بینک اکاؤنٹس میں بھی جمع کرائے تھے۔ نیب تفتیش کے مطابق اس حالیہ کیس میں بن قاسم ٹاؤن میں 21 ارب روپے مالیت کی 562 ایکڑ زمین اومنی گروپ کے مبینہ فرنٹ مین کو اسکیم 33 میں صرف 29 ایکڑ
ज़मीन के बदले अलाट की गई। गैर कानूनी अलाट की गई ज़मीन में 362 एकड़ ज़मीन पाकिस्तान स्टील मिल की मिल्कियत थी, जिसमें 58 एकड़ पर सिंध हुकूमत ने यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया था। कराची में सिविक सेंटर के सामने मेन यूनिवर्सिटी रोड पे 15 एकड़ सरकारी ज़मीन गैर कानूनी तौर पे अलाट कर दी गई है। 15 अरब रुपए से ज़ायद मालियत की सरकारी ज़मीन सिर्फ 62 करोड़ रुपए में बिल्डर्स के हवाले कर दी गई है और ये कारनामा सिंध हुकूमत के बदनाम ज़माना यूनुस सिस्टम ने किया है, जो मॉन्ट्रियल से ये निज़ाम चलाता है और कराची में ज़मीनों का कलीदी काम और कलीदी अफसरान उसको रिपोर्ट करते हैं। महकमा लैंड यूटिलाइजेशन ने 13 बरस पहले इस पे 15 एकड़ ज़मीन की कीमत 7 अरब रुपए लगाई थी, लेकिन उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ये ज़मीन 15 करोड़ रुपए में अलॉट कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसी ज़मीन का अज़ खुद नोटिस लिया था और नतीजे में सिंध हुकूमत को अलॉटमेंट मनसूख करनी पड़ी थी। दिलचस्प बात यह है कि ये वही अलॉटमेंट अब दोबारा बहाल कर दी गई है। सिंध हुकूमत की निगरानी में कराची की सबसे बड़ी मलीर नदी से खरबों रुपए मालियत की कीमती ज़मीन निकालने के लिए नदी का मलबा डालकर तंग किया जा रहा है और ये बड़ी जो गुज़रगाह है पानी की, इसको बंद किया जा रहा है, इसको तंग से तंग तर किया जा रहा है और इस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है। इस नदी में पानी के कुदरती बहाव को रोकने की कोशिश है, जो कि कराची में मानसून की तूफ़ानी बारिशों के दौरान शहर को डुबोने और सैलाबी रेलों को दावत देने से कम नहीं। तकरीबन 5 किलोमीटर इलाके को मलबे और कचरे से भर दिया गया है। रोज़ाना सैकड़ों ट्रक और डंपर मलबा उठा के मलीर नदी में फेंक रहे हैं ताकि डिफेंस के पोश इलाके से मुल्का कीमती ज़मीन को बेचकर खरबों रुपए कमाए जा सके। ये बेसिकली क्योंकि ये एक्सटेंशन है DHA कराची की, उस जगह को कब्ज़ा किया जाएगा और उसके लिए ये भराई का काम जो है ये मुसलसल जारी है। आज हम सिंध में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत के पहले मेगा करप्शन स्कैंडल का इंकशाफ कर रहे हैं, जो वफाकी हुकूमत के तहत 300 अरब रुपए से ज़ायद की लागत से हैदराबाद सक्कर मोटरवे M6 मनसूबे में अरबों रुपए के गड़बड़ घोटाले से मुताल्लिक़ है। मंसूबे के लिए दरकार ज़मीन की खरीदारी हो ही नहीं सकी है और इसमें बहुत बड़े पैमाने पर खुर्द-बुर्द हो रही है। ज़मीन की खरीदारी के लिए वफाक के जारी किए गए फंड में से 5.5 अरब रुपए मंसूबे का संग बुनियाद रखने से पहले हड़प हो चुके हैं। लूट मार का बाजार इस प्रोजेक्ट के हवाले से गर्म है। पिछले 15 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबे सिंध में बिला शिरकत गैर हुकूमत के बावजूद सिंध का 90% और मुल्क का 70% टैक्स देने वाला शहर कराची सिसक कर जीता रहा। ये मेट्रोपॉलिटन सिटी टूटी फूटी सड़कों, कूड़े के ढेरों और पीने के पानी को तरसते लोगों का शहर बन गया। रेड लाइन, ब्लू लाइन, येलो लाइन और न जाने कौन कौन से नाम से बसें लाने का ऐलान होते रहे, मगर इक़्तिदार के आखिरी साल में पीपल्स पार्टी ने कराची को चंद बसेस दे के बरी ज़िम्मा होने की कोशिश की। 15 साल के अंदर जो कराची में बसें हैं वो आप उंगलियों पे गिन सकते हैं और ये भी सिर्फ 15 महीने पहले तक इनका कोई वजूद नहीं था। कहीं से इनका पूरे 15 साल कराची इसी तरीके से बसों की छतों पे लटकते हुए लोगों का शहर बना रहा। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस कराची को पिछले 15 साल शहरी सहूलतों से महरूम किया गया, वहाँ के शहरियों को सरकारी दफातर में लूट मार में कोई कसर यहाँ के शहर में नहीं छोड़ी गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो, सिंध का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हो, रिश्वत और बदअनवानी का ये सबसे बड़े गढ़ बन गए। इन महकमों में पोस्टिंग्स के लिए करोड़ों रुपए की बोलियाँ लगती हैं और रोज़ाना करोड़ों रुपए की रिश्वत नीचे से ऊपर तक जमा होती है। काम नाजायज़ हो तो रिश्वत समझ में आती है, लेकिन हर जायज़ काम की भी रिश्वत है। इन इदारों में धड़ल्ले से रोज़ाना दसियों करोड़ों रुपए जमा होते हैं और हमने इस रिश्वत सदारी को बार बार इस प्रोग्राम में बेनकाब किया करते रहे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गैर मामूली कदम उठाया था। अब तकरीबन 1 साल कबल कराची में ऊंची बिल्डिंग्स पर पाबंदी लगा दी थी और कहा था कि उस वक्त तक पाबंदी बरकरार रहेगी जब तक कराची में वाफिर मकदार में पानी नहीं मिल जाता, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं हो जाता और इन बिल्डिंग से पहले कराची में ट्रीटमेंट का, सीवरेज का, पानी फराहमी का, बिजली का, सड़कों का निज़ाम बेहतर नहीं हो जाता, ये बिल्डिंग्स नहीं बन सकती। अब बिल्डिंग माफिया ने और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की इस माफिया ने मिलके एक नया रूप जन्म दिया है। बिल्डिंग्स पर पाबंदी लगी तो अब कराची के शहरी इलाकों में छोटे छोटे घरों को बिल्डिंग बनाया जा रहा है। कराची के बड़े बड़े तवील शहरी इलाकों में जहां पहले ही पानी के मसले हैं, जहां सीवरेज के मसले हैं, जहां सड़कों के मसले हैं, वहां पे 200 गज के, 400 गज के, 600 गज के घरों को बिल्डिंग्स पे बनाया जा रहा है या 3-3, 4-4 मंजिला इमारतें खड़ी कर दी गई हैं और शहर के चारों तरफ ये मंजर देखने में आ रहा है। और इस तरह से वो दबाव जो पानी की फराहमी पर
پانی کے نظام پہ، جو سیوریج پہ، سڑکوں پر تھا، وہ کئی گنا زیادہ اس وقت پیچیدہ ہو گیا ہے اور ایک تباہ کن صورت ہے کراچی کے شہری علاقے، چاہے وہ پی ایچ ایس کے علاقے ہوں، شرف آباد کا علاقہ ہو، بہادر آباد کا علاقہ ہو، عالمگیر روڈ ہو، شہید ملت روڈ ہو، گلشن اقبال ہو، ناظم آباد ہو، عزیز آباد ہو، فیڈرل بیریا ہو، یہ تمام شہر کے چھوٹے چھوٹے گھر جو ہیں یہ چھوٹی چھوٹی بلڈنگز بن گئی ہیں اور اس طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو احکامات ہیں ان کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں اور اس میں باقاعدہ بھرپور ملی بھگت ہے اس بلڈر مافیا کی اور خاص طور پہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران کی، جس نے منظور کاکا کے ملک سے بھاگنے کے بعد ایک نیا منظور کاکا جنم دے دیا ہے جو اس وقت سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو لیڈ کر رہا ہے۔ اسی انداز سے پیسے جمع کیے جا رہے ہیں، اسی انداز سے اربوں روپے نیچے سے لے کے اوپر تک بڑھ رہے ہیں اور یہ گھر عمارتوں کی شکل اختیار کر گئے ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم دراصل جس کی وجہ تھی کہ کراچی کا انفراسٹرکچر بہتر ہو، پانی بہتر ہو، اس سے پہلے بلڈنگیں نہ بنے، وہ سب بیکار ہو گیا ہے۔ کراچی کے 4 علاقے بدنام ترین ہیں، جو ٹاؤنز ہیں، 4 ٹاؤنز اس حوالے سے غیر قانونی تعمیرات، اندھا دھند تعمیرات کے حوالے سے، جس میں گلشن اقبال، جمشید ٹاؤن، گلبرگ اور لیاقت آباد کے علاقے شامل ہیں جہاں اندھا دھند تعمیرات ہو رہی ہیں۔ جسٹس گلزار احمد سپریم کورٹ آف پاکستان جو احکامات دے دے مگر یہ ٹھیکے پہ دیے ہوئے ہیں علاقے اور یہاں پہ اربوں روپے سمیٹے جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے پلاٹس پہ یا گھروں پہ، چاہے وہ 200 گز کے ہو، 400 گز کے، 1000 گز کے، ان پہ غیر قانونی تعمیرات بنانے کی اجازت دی جاتی ہے، گویا کہ کثیر المنزلہ فلیٹس وہاں پہ بن رہے ہیں۔ ان علاقوں میں پچھلے 6 مہینوں میں 623 ایک کیلکولیشن کے مطابق غیر قانونی عمارتیں اور پورشنز تعمیر ہو گئے ہیں، ان کو پورشنز بھی کہا جاتا ہے اور ان کو فلیٹس بھی ہوتے ہیں۔ اس میں صرف جمشید ٹاؤن کا ایک علاقہ ہے جہاں پر 325 کے قریب غیر قانونی عمارتیں بنائی جا چکی ہیں، جس میں پی سی ایچ ایس، بہادر آباد، یہ سارے علاقے شامل ہیں اور یہ پورا نظام ایک پٹا سسٹم پر چل رہا ہے اور باقاعدہ یہ پیسے جو ہے یہ حکومت سندھ کے بڑوں تک جاتے ہیں۔ کوئی چیف منسٹر کا نام لیتا ہے، کوئی بلاول ہاؤس کا نام لیتا ہے، کوئی کسی کا نام لیتا ہے، مگر جب اربوں کے حوالے سے روپے اٹھائے جا رہے ہیں، رشوت اٹھائی جا رہی ہے تو یقیناً یہ اسی لیول کی جگہوں پہ پہنچ رہی ہوگی۔ پٹا سسٹم ایس بی اے کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ ایک اتھارٹی کے طور پہ کام کر رہا ہے، گویا کہ ایک نظام ہے جو مروجہ ہے، کام کر رہا ہے اور یہ سسٹم 8 ٹاؤن پہ تو سب سے زیادہ اس کی چھاپ ہے، جہاں پہ 40 گز کے پلاٹ سے لے کے 1000 گز تک کے پلاٹس پر غیر قانونی کمرشل اور رہائشی پورشن دھڑا دھڑ تعمیر ہو رہے ہیں اور ہر تعمیر کے اوپر کروڑوں روپے کی رشوت لی جا رہی ہے۔ غیر قانونی تعمیرات کے عوض ایک ٹاؤن سے ماہانہ کروڑوں روپے کی وصولی ہوتی ہے اور پھر یہ اوپر تک تقسیم ہوتی ہے۔ محکمہ بلدیات سندھ نے 3 مارچ 2020 کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کر کے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے 31 افسران کو کرپشن الزامات پر معطل کر دیا تھا۔ چیف سیکرٹری سندھ نے تحقیقات کے لیے محکمہ بلدیات کے اسپیشل سیکرٹری کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی تھی جس نے دسمبر 2020 میں سنسنی خیز انکشافات پر مبنی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا، یاد رہے کہ یہ سندھ حکومت کی رپورٹ ہے، سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد تحقیقات کی رپورٹ ہے۔ اس پر دعویٰ کیا گیا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں رشوت ستانی کے لیے شہر کے مختلف ٹاؤنز سسٹم کے تحت ٹھیکے پر دیے جاتے ہیں اور اس نظام کی سرپرستی ہوتی ہے وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا ڈائریکٹر جنرل کرتا ہے۔ پٹا سسٹم کی بنیاد پر سابق ڈائریکٹر جنرل آغا مقصود عباس نے رکھی تھی۔ زیادہ سے زیادہ غیر قانونی تعمیرات کے 8 ٹاؤنز لیاقت آباد، گلبرگ، جمشید ٹاؤن، نارتھ نظام آباد، صدر، گلشن اقبال اور نیو کراچی میں ہوتی تھی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ غیر قانونی تعمیرات گرانے کی کارروائی بھی دکھاوا ہوتی تھی اور گزشتہ 3 برس کے دوران کاسمیٹک کارروائیوں کی زد میں آنے والی تقریباً 100% غیر قانونی عمارتیں رشوت کے بدلے دوبارہ بنا دی گئی ہیں، تعمیر ہیں۔ ویجیلنس کمیٹی کی رپورٹس ڈائریکٹر جنرل دبا لیتے ہیں جن کے ذریعے بلڈرز کو نہ صرف یہ کہ بلیک میل کر کے پٹا سسٹم میں شامل ہونے پر مجبور کیا جاتا ہے، سیاستدان بھی اس دھندے میں برابر کے شریک ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ محکمہ بلدیات سندھ نے کمیٹی کی سفارشات پر 16 دسمبر کو الگ نوٹیفیکیشن کے ذریعے معطل کیے گئے 31 افسران میں سے 21 کو ان کے عہدوں پر بحال کر دیا ہے، جبکہ 10 کو نوکری سے فارغ کرنے کی سفارش کی گئی ہے، لیکن آج تک کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ کے احکامات عمل درآمد کے منتظر ہیں اور اسی دوران اس کمیٹی نے ادارے کے مزید 317 افسران کے خلاف مبینہ کرپشن پر الگ انکوائری کی سفارش کی تھی، جس کا محکمہ بلدیات نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا تھا، لیکن یہ بھی واپس لے لیا گیا ہے۔ گویا کہ پورا معاملہ اس وقت جو ہے لپیٹ دیا گیا ہے اور ایک نیا نظام تشکیل دیا گیا ہے اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہی بدنام زمانہ
اور نیب کے کئی کیسوں میں ملوث سابق ڈائریکٹر جنرل آغا مقصود عباس کو اس کا انچارج بنایا گیا ہے۔ ایک صوبائی وزیر اس پورے معاملے کو دیکھتے ہیں اور ایک بار پھر کیونکہ اب بلڈنگز اپروول کو بہرحال ہونی ہے، وہی نظام ترتیب دیا جا رہا ہے جو منظور کاکا نے جس کو جہاں سے چھوڑا تھا اسی کو دوبارہ جنم دیا گیا ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق کینیڈا سے بھی سسٹم جو ہے وہ بدنام زمانہ سسٹم جو یونس میمن چلاتا ہے اس کا بھی آغاز ہو گیا ہے۔ گویا کہ سپریم کورٹ کے یہ آرڈر، سپریم کورٹ کی کوشش بھی، سپریم کورٹ کی کاوش بھی ناکام ہو گئی ہے اور بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں کرپشن کی دکانیں پھر کھل گئی ہیں۔ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ساتھ سندھ حکومت کی کرپٹ مافیا نے اب دوسرے محکموں کو بھی شامل کر دیا ہے۔ سندھ کے اداروں کے اس گٹھ جوڑ نے کراچی میں ایک پٹا سسٹم کے تحت غیر قانونی تعمیرات اور کرپشن کا بازار کرم رکھ کر رکھا ہے۔ کام جائز ہو یا ناجائز، سسٹم کو نوٹوں سے بھرے تھیلے اور بغیر کسی منصوری کی 100% غیر قانونی بلڈنگ کھڑی کرنی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حد تو یہ ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی کرپٹ مافیا اب اس وقت رہائشی بلکہ ایمنٹی پلاٹ تک پر کمرشل تعمیرات کروا رہی ہے اور یہ دھڑلے سے کام ہو رہا ہے۔ موجودہ ڈی جی ایس بی سی اے اسحاق کھوڑو کنورٹڈ پلاٹس پر کمرشل بلڈنگز کے نقشوں کی منظوری کے نئے ریکارڈز بنا رہے ہیں، جس کی وجہ سے شہر میں رہائشی اور ایمنٹی پلاٹ پر بلند و بالا غیر قانونی تعمیرات کا ایک سیلاب امڈ آیا ہے۔ کراچی بھر میں جو ٹاؤنز ہیں، چاہے وہ جمشید ٹاؤن ہو، گلبرگ ہو، لیاقت آباد ہو، گلشن اقبال ہو، ناظم آباد ہو، نعت آباد ہو، صدر ہو، کلفٹن ہو، غیر قانونی تعمیرات کا جنگل ہے، ہر جانب جنگل ہے اور جب چاہے ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں۔ ابھی بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں محتاط اندازے کے مطابق صرف پچھلے 6 مہینے میں کراچی میں ان 8 علاقوں میں 80 گز سے لے کے 2000 گز کے پلاٹس پر ملٹی سٹوریڈ بلڈنگز اور پورشنز اور غیر قانونی تعمیرات کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی ہے۔ ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹوٹل انلیگل بلڈنگز جو ہیں وہ ان علاقوں میں صرف پچھلے 6 مہینے کے اندر چلی ہیں جو نے وہ ہزاروں کی تعداد کو ہزاروں کو چھو رہی ہیں اور ہر بلڈنگ پر جو ہے وہ رقم دی جا رہی ہے اور ہر بلڈنگ کی جو رقم ہے، جو سودا ہے، وہ کھلے عام ہو رہا ہے۔ تعجب کی بات تو یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے منہ دیکھ رہے ہیں اور کرپٹ مافیا مبینہ حکومتی سرپرستی میں منمانی کر رہی ہے۔ بس سنتے جائیں، سر پیٹتے جائیں۔ دلچسپ بات ہے کہ پچھلے کئی برسوں سے حکومت سندھ کی ہر ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں کراچی میں اسٹریٹ کرائمز کے اضافے پر تشویش کا اظہار ہوتا ہے۔ ہر بار پرانے اجلاس کی کہانی دہرائی جاتی ہے، ہر بار کراچی سیف سٹی پروجیکٹ میں 10,000 کیمرے لگانے کے اعلانات ہوتے ہیں، کیے گئے اور اسٹریٹ کرائم کے خاتمے کا مگر اعادہ کیا جاتا ہے، مگر یہ کبھی ہوا نہیں کہ اس پہ عمل ہو جائے۔ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ صرف نشستن گفتن برخاستن تک محدود رہی اور کراچی والے بندوق کی نوک پہ لٹتے رہے۔ نہ جانے آگے کب تک لٹتے رہیں گے اگر ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے دوران جو منٹس بنتے ہیں، جو فیصلے ہوتے ہیں، اگر گزشتہ 10 سال کی ایپیکس کمیٹیز کے ان فیصلوں کا جائزہ لیا جائے، اس کی اسکروٹنی کی جائے، اس کو عوام کے سامنے رکھا جائے، تو یہ جتنی نااہلی کا پورا یہ قصہ ہے، یہ جو پورا راج رہا ہے خاص طور پہ حکومت سندھ میں اعلیٰ ترین سطح سے وزیر اعلیٰ کے آفس سے نیچے تک ایپیکس کمیٹی کے اجلاسوں میں اور اس حوالے سے جو فیصلے ہوئے ان کے عمل درآمد کے حوالے سے دیکھ لیں تو یہ کچا چھٹا کھل جائے گا۔ سندھ حکومت نے بھی کراچی کو محفوظ بنانے کے لیے تقریباً 5 سال پہلے اسلام آباد اور لاہور کی طرز پر 9 ارب روپے کی لاگت سے کراچی سیف سٹی منصوبے کا اعلان کیا تھا، جبکہ 2 سال قبل سپریم کورٹ کے حکم پر 10 ارب روپے کی لاگت سے 10,000 CCTV کیمرے لگانے کے دوسرے منصوبے کا بھی اعلان کیا گیا تھا۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ دونوں اہم ترین منصوبے اس وقت رک گئے ہیں۔ الزام یہ ہے کہ معاملہ کمیشنز کا ہے، کک بیکس کا ہے، لیکن اس کو سفر کر رہا ہے سندھ کا دارالحکومت، سب سے بڑا شہر، کیونکہ نہ ہی سیف سٹی بنانے کے منصوبے پہ کوئی پیش رفت ہوئی ہے اور نہ ہی وہ کیمرے جو کہ مسلسل سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے، بار بار جس کی آواز آنی ہے کراچی کو محفوظ بنانے کے لیے، اسٹریٹ کرائمز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، وہ کیمرے CCTV کیمرے، جدید کیمرے جو کسی کام کے ہو وہ نہیں لگ پا رہے ہیں۔ شہر میں اسٹریٹ کرائمز بے تحاشا ہو رہے ہیں اور اس میں تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں۔ حکومت سندھ کراچی میں جرائم کی تعداد میں کمی لانے اور ملزمان تک پہنچنے کے لیے CCTV کیمراز لگانے کا ایک جو پروجیکٹ اس نے کنسیو کیا تھا، سیف سٹی پروگرام، اب اس کو تو تقریباً اس نے فراموش کر دیا ہے، بلکہ اب یہ ایک ردی کی ٹوکری کی نظر بھی ہو چکا ہے۔ سندھ میں ایپیکس کمیٹی کے تقریباً ہر اجلاس میں کراچی سیف سٹی منصوبے اور CCTV کیمراز کی ضرورت پر
زور ہوتا ہے۔ اس سال مئی میں ہونے والے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں بھی کراچی سیف سٹی پروجیکٹ پر تیزی سے ہر صورت میں ہنگامی بنیادوں پر عمل کرنے کا فیصلہ ہوا تھا۔ 15 مئی 2018 کو چیف سیکرٹری سندھ کی صدارت میں ایک میٹنگ میں کراچی سیف سٹی منصوبے کے لیے صوبائی بجٹ میں رقم مختص کرنے کا فیصلہ بھی ہوا تھا، لیکن نہ بجٹ میں رقم مختص ہوئی ہے، نہ منصوبے پہ کوئی عمل درآمد کے لیے کوئی ٹھوس رفع سامنے آئی ہے۔ گویا کہ تمام منصوبہ جو ہے وہ ٹھپ ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو ایک بار پھر کراچی سیف سٹی پروجیکٹ کا خیال آیا، جس کے لیے انہوں نے فوری طور پہ اجلاس طلب کیا اور بڑا دلچسپ سوال پوچھا کہ میں جب سے اس حکومت میں آیا ہوں میں ہمیشہ سیف سٹی کا نام سن رہا ہوں، آخر یہ کب شروع ہوگا؟ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اس طرح سے سوال پوچھ رہے تھے جیسے کراچی کا ایک شہری ان سے سوال پوچھتا ہے، جس کے بعد آج انہوں نے فیصلہ کیا کہ سیف سٹی اتھارٹی بنا دی جائے، اور اس سیف سٹی اتھارٹی کا آج اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا۔ سیف سٹی اتھارٹی تو بن گئی ہے، لیکن سیف سٹی کب بنے گا اس کا ہم اندازہ ہی لگا سکتے ہیں، کیونکہ اس حوالے سے ہم باتیں ہی سنتے رہے ہیں۔ کراچی سیف سٹی منصوبے کی یاد ایک بار پھر ستائی ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے ایک بار پھر اچانک کراچی میں دہشت گردی اور جرائم سے نمٹنے کے لیے گمشدہ سیف سٹی منصوبے کو یاد دلایا ہے، اور انہوں نے ایک بار پھر شہر میں 10,000 CCTV کیمراز لگانے کی صدا بھی لگا دی ہے۔ وہی معاملہ جو کہ اسی قسم کے اجلاس میں، جو کہ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں ہوتا ہے، متعدد بار جس پہ فیصلہ ہو چکا ہے، متعدد بار جس پہ عمل کرنے کی عزم کا اظہار ہو چکا ہے۔ ایک بار پھر یہ کہا گیا کہ سیف سٹی کیمرہ، ایک بار پھر کہا گیا کہ 10,000 کیمراز لگائے جائیں گے، اور جو کہ اس سے پہلے کئی بار کہا جا چکا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ وہاں کے بیٹھنے والوں نے جو پارٹیسپینٹس تھے انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ کو یاد دلایا کہ وہ کتنی بار یہ وعدے کر چکے ہیں اور کتنی بار اسی قسم کا اجلاس یہ فیصلے کر چکا ہے۔ آج ایک بار پھر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی صدارت میں سندھ ایپیکس کمیٹی کا 26واں اجلاس ہوا۔ ہر بار پرانے اجلاس کی کہانی دہرائی جاتی ہے، اور ایک بار پھر 10,000 کیمرے لگانے کے اعلانات ہوئے، مگر ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ کراچی سیف سٹی پروجیکٹ کے حوالے سے ایک نئی کمیٹی بنی ہے آج ایپیکس کمیٹی میں، یعنی کمیٹی در کمیٹی اور اجلاس در اجلاس کا کھیل آج بھی جاری رہا۔ کمرشل بریک لیں گے، اس کے بعد یہ تمام کہانیاں گنت کہانیاں کرپشن کی جو ہمارے ساتھ اس پروگرام میں پیش کرتے رہے ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ہم گزشتہ کئی سالوں سے 10 سال سے کم از کم سندھ میں کرپشن راج پہ جو کیفیت ہے وہ بے نقاب کرتے رہے ہیں، کرپشن راج کی کہانیاں آپ کے سامنے رکھتے رہے ہیں۔ مقصد صرف یہی ہے کہ عوام کو پتہ ہو کہ اگر جمہوریت بھی ہے، تسلسل سے ایک پارٹی کی حکومت بھی ہے، اس کے باوجود کس طرح سے نااہلی، کرپشن، میرٹ کا قتل ایک عام کیفیت میں سامنے آتا ہے اور اس کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ آج کا پورا پروگرام ہم نے مختص کیا ہے، سمونے کی کوشش کی ہے بہت مختصر انداز میں ان 20 بلکہ سینکڑوں کہانیوں کو جو کہ اس پروگرام کے ذریعے اس کرپشن راج کی آپ کے سامنے ہم پیش کرتے رہے ہیں، اسے خالق رہے ہیں۔ ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب، بہت ہی زبردست کام کیا آپ نے تھرو آؤٹ الحمدللہ، اور بہرحال اثر ہو نہ ہو، فیصلہ ہو نہ ہو، اس کا کوئی نتیجہ نکلے نہ نکلے، ہم اپنا کام کریں گے، کرتے رہیں انشاءاللہ، آگے بھی کرتے رہیں گے۔ کرپشن تو ہے، پورے ملک میں بھی ہے، یہ بھی ہے، یہاں پر بھی کرپشن ہے، لیکن یہاں پر جو کرپشن اعلیٰ ترین چوٹی کی سطح پر جس انداز سے کھلے عام نظر آئی ہے، اس کا کوئی کسی جگہ سے مقابلہ پرہیپس نہیں کیا جا سکتا، اور اس میں اوپر سے لے کے تک نیچے لوگ تک ملوث رہے اور کسی کا بال بیکا نہیں ہوا۔ جی خان صاحب، کسی کا بال بیکا نہیں ہوا، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کئی کیسز بنے، کئی مقدمات بنے اور بڑے بڑے کیسز بنے۔ اچھا، کیسز تو نیب نے چیف منسٹر کے خلاف بھی بنائے نا، مراد علی شاہ صاحب؟ وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ نوری آباد پاور پلانٹ کا جو کیس ہے وہ زیر سماعت ہے، اور وہ تقریباً 6 سال سے زیر سماعت ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اس میں وزیر اعلیٰ صاحب پر الزام یہ ہے کہ جی وہ جو مبینہ طور پر اومنی گروپ کا پلانٹ ہے، لیکن سندھ گورنمنٹ کو جو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے تھی وہ تقریباً 2 ارب کی کرنی چاہیے تھی، اس کے بدلے میں 12 سے 13 ارب روپے کی وزیر اعلیٰ صاحب کی منظوری سے اور ان کے جو شریک ملزمان ہیں ان کی منظوری سے انویسٹمنٹ کر دی، اور اس میں غیر قانونی ٹھیکے دیے گئے۔ اس میں بڑے پیمانے پر مطلب جو تحقیقات ہوئی، FIA کی JIT تھی، اس نے مشینری منگائی گئی مہنگے دم اربوں، اس میں بڑے کئی کروڑوں ڈالرز کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے۔
تو وہ اس کیس کا کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلا. وہ بھی نہیں ہوا. اور پھر ایک روشن سندھ پروگرام بہت بڑی یہ کرپشن کا کیس تھا جو کہ نیب میں رہا. جی روشن سندھ پروگرام میں یہ ہوا کہ اس میں جو پلی بارگین کر کے آئے, جو بھی اس کے وینڈر تھے, جو ٹھیکیدار تھے, انہوں نے تو پلی بارگین کر لی انہوں نے, لیکن اس کے بعد جو افسران ہیں جنہوں نے یہ ٹھیکے دیے, تقریباً 7 ارب روپے کا یہ ایک تھا جو سولر اسٹریٹ لائٹ لگائی گئی لیکن ایک بھی نہیں چلی, اور پورا سندھ آج بھی اندھیرے میں ہے, اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ سندھ کے خلاف 19 لاکھ گندم کی بوریاں جو ہے وہ غیر قانونی طور پر فلور ملز کو دینے کا ایک انکوائری کوئی 2017 سے چل رہی ہے نیب میں, آج تک اس انکوائری کا کوئی نتیجہ, جس میں نثار کھوڑو صاحب بھی ہیں, اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. یعنی کہ وہ انکوائری ختم تک مطلب چل ہی رہی ہے. اس کے علاوہ ایک بہت بڑا کیس تھا 530 ایکڑ زمین جو کراچی کے 2 دریا والا علاقہ ہے, سمندر کے مینگروز کی زمین غیر قانونی طور پر الاٹ کی گئی تھی. وہ کیس پچھلے 8 برس سے کورٹ میں چل رہا ہے. اس میں افسران جو تھے وہ بیچارے فوت ہو گئے, اور ابھی تک جو شرجیل میمن صاحب کے خلاف 6 ارب روپے کرپشن کا جو کیس ہے محکمہ اطلاعات میں, وہ 2015 سے زیر سماعت ہے, آج تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اچھا یہ بتائیے کہ یہ امپورٹنٹ بات ہے, لیکن یہ تمام کیسز بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے جس کی وجہ سے آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں گندم جو ہے وہ 185 روپے کلو ہو گئی ہے, غریب آدمی کی نان جو ہے وہ 40 روپے کی 45 روپے کی ہو گئی ہے, اور اس کے جو گھپلے ہم نے بے پناہ ان گنت کیسز ہم سامنے لائے ہیں کہ سرکاری گوداموں سے گندم چوری ہو رہی ہے, سرکاری گوداموں سے لوگ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ ٹن زمین گندم چوری ہو گئی, ہزاروں لاکھوں شاید گندم کی بوریاں چوری ہو گئی, ان میں بھوسا بھر دیا گیا, مگر کسی کو کسی قسم کی سزا ہم نے نہیں دیکھی. نہیں یہاں تو مطلب اندھیر نگری ہے خان صاحب ٹوٹل, اور یہاں تو انتہا ہے اور کھلے عام ہوتا ہے. یعنی کہ اور دیکھیں نا, ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا کہ جی 100 ارب روپے کی مقروض ہو گئی ہے, تو اس معاملے میں کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونا یہ چاہیے. سجیشن ہماری یہ ہے اگر نگران حکومت یا جو بھی بڑے ہیں اس پہ کوئی کام کریں تو اس کی ایک تھرڈ پارٹی سے فارنسک آڈٹ کرائی جائے, پاسکو جیسے ادارے تھے یا جو باہر کا آدمی ہے, کہ گیہوں جو سرکاری دسترس میں رہی, جو سرکاری گوداموں میں رہی, پچھلے 10 سالوں میں اس گیہوں کا ہوا کیا, اور یہ دیکھا جائے کہ یہ 100 ارب روپے کا قرضہ چڑھا کیسے, اسی کی فارنسک آڈٹ کرا دے, اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ گیہوں 100 ارب روپے کی کہاں گئی, کون لے گیا, کون ملوث تھا, کون ذمہ دار تھا. اچھا یہ تو گیہوں ہو گئی, یہ تمام معاملات ابھی ہم نے ذکر کیا. یہ جو زمینوں کا گڑبڑ گھٹالا ہوا ہے, جو کہ اربوں کھربوں روپوں کی زمینوں کے ساتھ جو سسٹم کا راج رہا, ایک باقاعدہ سسٹم بنا, اس کا ایک بادشاہ بنا, اس کے اندر اس کے شہزادے بنے, اور جس طرح سے انہوں نے لوٹا اس کو, یہ تو تباہی سب سے بڑی جو ہے وہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور کراچی کے زمینوں کے معاملات ایک سے ایک کیس ہے, اور ہم نے ہر کیس جو ہے یہاں پہ اجاگر کیا. نہیں خان صاحب, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ زمینوں کے جو کیسز ہیں وہ ان پر مطلب کیسز بنے, ریفرنسز بنے, نشاندہی ہوئی, الاٹمنٹ کینسل ہوئی, لیکن آج تک وہ زمینیں جو ہیں انہی لوگوں کے قبضے میں ہیں. مثلا 2015 میں 2012 سے 2015 تک کوئی 9000 ایکڑ زمین جو ہے کراچی کی سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف الاٹ ہوئی, اور 2015 میں اس نے کینسلیشن کا آرڈر بھی جاری کر دیا نیب کے اور دیگر اداروں کے دباؤ پہ, لیکن وہ 9000 ایکڑ زمین کسی نے نہیں جا کے گراؤنڈ میں دیکھا کہ وہ کس کے پاس ہے, اس کا کیا ہوا, اس کی مزید ٹرانزیکشن کیا ہوئی, اس کی نئی میوٹیشنز بن گئی, نئے ان کے مالکان آ گئے, ان پہ بلڈنگیں بن گئی, لوگوں سے پیسے لے لیے گئے, ایک مطلب کھلے عام جو ہے نا یہ. لیکن یہ زمینیں مثال کے طور پہ یہ سیوک سینٹر کا علاقہ تھا, یہ کراچی کا بالکل بیچ میں ہمارے قلب کے اندر ہے, اور یہ شاید درجنوں ایکڑ زمین ہے, کچھ نہیں تو 100-200 ارب روپے کی یہ زمین ہوگی, اور کس تماشے کے تحت, کس فراڈ کے تحت جو ہے وہ اس پہ قبضہ کر لیا گیا, اور حکومت کے لوگوں نے اس کا فراڈ کیا ہے. تھوڑا مطلب یہ ہوا خان صاحب کہ 2009 میں یہ زمین جو ہے تقریباً اس وقت اندازہ کے لگایا گیا تھا. کون سی جگہ کی زمین؟ یہ زمین جو سیوک سینٹر کے سامنے جو ہے نا ہائسنس بلب فیکٹری کی زمین کہلاتی تھی. یہ پچھلے زمانے میں کوئی بلب فیکٹری کے لیے دی گئی تھی, پھر 2009 میں اسی آدمی کو صنعتی اور کمرشل مقاصد کے لیے 15 کروڑ میں دی گئی. اور آپ کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ آپ نے یہ معاملہ اٹھایا تھا اپنے پروگرام میں, پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا سو موٹو نوٹس لیا,
اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے حکم پر سندھ گورنمنٹ نے انکوائری بٹھائی اور انکوائری میں ثابت ہو گیا کہ یہ کمرشل ایریا ہے، اس میں زمین الاٹ نہیں ہو سکتی۔ اس انکوائری رپورٹ کی بنیاد پر سندھ گورنمنٹ نے عدالت کو لکھ کے دے دیا کہ ہم یہ کینسل کر رہے ہیں، اور عدالت کے کینسلیشن کے اس کے باوجود پھر 2018 میں وہ کینسل شدہ زمین جو ہے وہ دوبارہ سیکٹری لینڈ یوٹیلائزیشن نے وزیر اعلیٰ سے اپروول لیے بغیر خود ہی بحال کر دی، اور نہ صرف بحال کر دی لیکن اس کو کمرشل یوز کے لیے بھی منظوری دے دی۔ پھر پچھلے سال 2022 میں اس کی دوبارہ پھر ہم نے جب اس معاملے کو اٹھایا تو پھر دوبارہ اس کی منسوخی ہوئی، پھر بحال ہوئی، لیکن اب آخر میں جاتے جاتے جو ہے 2022 میں شمس الدین سوبرو صاحب مولوی صاحب جو ہے وہ سیکٹری ایریو تھے، پھر سینئر ممبر بنے، وہ زمین اسی بلڈر کو دے کر گیا۔ وہ ایک یونیک کیس ہے۔ آج بھی اگر ادارے اس کیس کی تحقیقات کریں نا تو اتنا بڑا اسکینڈل ہے کہ اس سے بڑا شاید زمین کا کوئی اسکینڈل کراچی میں درجنوں اربوں روپے کا کم از کم، بالکل اربوں روپے کی بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اختیار کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا سانس پھول جاتا ہے کرپشن کی کہانیاں سناتے، اور یقیناً بہرحال کوشش ہماری یہ ہے کہ اس کو اجاگر کرتے رہیں، لیکن یہ 15 سال میں جو کچھ ہوا ہے کبھی نہ کبھی تو اس کا حساب ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ پاکستان کے عوام کی بات ہے، سندھ کے غریب باسیوں کی، کراچی سے لے کے لاڑکانہ جیکب آباد تک کے سندھی لوگوں کی، ہم سندھ کے رہنے والوں کی کہانی ہے جو آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔